मॉडरेटर साहब, प्रेस्बिटेरियन चर्च के बहुत बड़े बड़े अजीमुल शान अदारे हैं, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, एफसी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा हैं, मेडिकल के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे पाकिस्तान में, और सबसे बढ़कर एक ऐसा सेक्रेड इंस्टीट्यूट, ऐसा एक मुक़द्दस अदारा जिसने पूरे पाकिस्तान को मजहबी क़यादत फराहम की, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी। बहुत ज़बूं हाली के शिकार हैं जितने भी यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च के अदारे हैं। कौन ज़िम्मेदार है इस गुलस्तान की बर्बादी का? चर्च साहब, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ेगी कि हम किसी एक शख्स को तो यहाँ मारूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इस तबाही और बर्बादी में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। उसमें चर्च की डिवीज़न ने बहुत इफ़ेक्ट किया है। जो चर्च की तकसीम हुई, चर्च स्प्लिट हुआ, और जब हम अपनी अपनी स्ट्रेंथ बनाने के सिलसिले में हमने इदारों को भी बहुत ख़राब किया है, जिनमें अभी आपने एक नाम लिया गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी का। मैं समझता हूँ कि उसमें किसी का ज़्यादा किरदार है, किसी का थोड़ा किरदार है, लेकिन किरदार तो है। और जो अब मौजूदा हालात हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि सारे चर्च का किरदार नहीं है। बिल्कुल। इसलिए सारे चर्च का मैं कहूँगा कि नहीं है कि गुज़िश्ता 8-10 साल से जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड्स के ऊपर, जब एक फैक्शन उसको लेता जाएगा, एक फैक्शन अपनी मर्ज़ी से भेजेगा, और सारे चर्च की बराबर नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं होगी, कोई बात करने वाला नहीं होगा, कोई डिफरेंस ओपिनियन वाला शख्स नहीं होगा, और कोई दुरुस्त बात करने वाला नहीं होगा, तो फिर है कि फ़ैसले जो हैं वो फिर मनमानी के हो जाते हैं। किसी भी इदारे में, किसी भी गवर्नमेंट में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जब एक इख्तियार किसी एक शख्स के पास आ जाए या महदूद लोगों के पास चला जाए, तो फिर वहाँ पर नुकसानात होते हैं। तो वहाँ भी इन इदारों में भी कुछ ऐसा ही अमल हुआ है कि जब इख्तियार चंद लोगों तक महदूद हो गया, लिमिटेड हो गया, और उस महदूद इख्तियार की वजह से फिर फ़ैसले जो हैं वो सारे चर्च के ना रहे बल्कि चंद लोगों के हो गए। और जब जिन लोगों ने फ़ैसले किए, मैं समझता हूँ कि वो ज़िम्मेदार हैं। इन हालात तक इदारों को ले जाने वाले वही लोग हैं। अगर इदारों को शामिल किया जाता, चर्च को प्रॉपर नुमाइंदगी ली जाती, चर्च को शामिल करके बाकायदा तौर पे पूछ लिया जाता, और सही प्रोसीजरल सारे काम होते चर्च के, इसमें कहीं ना कहीं प्रोसीजर भी डिफ़ॉल्ट हुआ है। जो रिप्रेजेंटेशन में प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इदारा किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इसको थोड़ा सेट करूँगा तो हमें चाहिए कि जो हमारे प्रोसीजर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, चर्च के कम से कम कुछ एथिकल प्रोसीजर्स हैं, कुछ हमारे जो चर्च के ज़िम्मेदार सीनियर लोग हैं, हमें उनकी कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। जब हम उनको नज़रअंदाज करते हैं तो फिर ऐसे हालात हो जाते हैं। बिलाशुबा आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और मैं इस बात की आपको दाद भी देना चाहता हूँ कि आपने इस सारी बर्बादी का मूर्द इल्ज़ाम किसी एक शख्स को या किसी एक ग्रुप को नहीं ठहराया। आपने बड़ी फ़राख दिली से इस बात को कबूल किया कि हम सब। मॉडरेटर साहब, एक मैं सवाल जो बड़ा ख़ास तौर पर पूछना चाहता हूँ वो ये है कि प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है ये काफ़ी बखरों में बटा हुआ है, और मेरी नाकस अक्ल जो है वो ये समझती है कि इसकी बहुत ज़्यादा जो बर्बादी है चर्च की, अदारों की, या इनकी पस्त हाली जो है, इसका
جو مین سبب ہے یا جو بڑی وائٹل ریزن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ چرچ کا مختلف گروپس میں تقسیم ہونا ہے. یہ تقسیم کا عمل کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ جو سب یہ تقسیم کا عمل تو چرچ میں سمجھتا ہوں کہ 68 میں آ گیا. اوکے. 1968 میں جب ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب کے دور سے ہی یہ چرچ ڈویژن کا پریسبیٹیرین چرچ ڈویژن کا جو شکار ہو گیا. صحیح ہے. اور جب اس کے ساتھ پھر میکنٹائر موومنٹ آ گئی تو وہاں سے پھر ایک ڈویژن باقاعدہ چل پڑی. تو یہ چلتے چلتے آج تک پھر تقسیم در تقسیم چرچ ہوتا چلا گیا. اس میں بھی یہی مین وجہ ہے کہ سبھی نے اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے جتنی بھی پرانی لیڈرشپ آئی وقت کے ساتھ جو ہماری قیادت رہی ہے چرچ کی، تو اب میں کسی کو نامنیٹ تو نہیں کروں گا، لیکن جتنے بھی رہے کسی نہ کسی حد تک اس ڈویژن کو پروموٹ کرنے میں اور اس کو مزید مضبوط کرنے میں ان کا کردار رہا ہے اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اور وہ اب اتنا ڈال گیا حصہ کہ اب ہر شخص اس لیڈرشپ کی بھوک اور پیاس کے پیچھے چرچ کو تقسیم در تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے. موڈریٹر صاحب، جیسے جنرل پولیٹکس ہے یا عام سیاست ہے، جیسے وہاں پر ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ اقتدار میں آ جائے تو وہ پھر اقتدار کو اپنے گھر کی لونڈی اور اپنی آنے والی پشت کی جو ہے وہ وراثت سمجھتا ہے. کیا چرچ میں بھی اسی طرح ہی جو ہے چیزیں جو ہے وہ جانی اور پہچانی جاتی ہیں؟ جی، کسی حد تک یہ سچائی ہے کہ چرچ میں بھی اس چیز کی پریکٹس تو ہے. اس کو بالکل ہی اس کو ہم نہ اگنور کر سکتے ہیں، نہ اس کو کہہ سکتے کہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس رہی ہے. اسی وجہ سے چرچ تقسیم ہوا. جب کسی لیڈر کو، جب کسی قائد کو دوبارہ وہ اختیار نہیں ملا تو اس نے ایک نیا گروپ کھڑا کر دیا. اگر یہ وجہ نہ ہوتی چرچ میں قیادت کو پرولونگ کرنے والی، اور میں سمجھتا ہوں جب قانون کہتا ہے کہ آپ کو 6 سال سے زیادہ ایک پوسٹ پہ نہیں رہنا ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کو اس میں بریک کرنا ہے، بریک لینا ہے تو لینی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرا شخص آئے گا تو شاید دوبارہ موقع میں نہ ملے، تو اس لیے پھر ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کانسٹیٹیوشن کو اوور سائٹ کر کے ہم اپنے اختیار کو پرولونگ کر لیں. جو پریسبیٹیرین چرچ کا جو آئین ہے اس کے مطابق کوئی بھی ایک ماڈریٹر جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کی ایک دور کی مدت کتنی ہے، میعاد کتنی ہے، اور وہ کتنی بار جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ماڈریٹر منتخب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا. 3 سال تک ہماری ایک ٹرم ہوتی ہے آفس بیئررز کی. ایک ٹرم جو ایک ٹرم ہوتی ہے وہ 3 سال کی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کی ہاؤس آپ کو دوبارہ اجازت دے تو وہ آپ ری الیکٹ ہو سکتے ہیں فار این ادر ٹرم. مسلسل 2 ٹرمز آپ کنزیکٹیو لے سکتے ہیں، ٹھیک اور ہے. اس کے بعد پھر آپ کو 1 سال کے لیے بریک کرنا لازمی ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ 1 سال کا بریک تو ہوتا نہیں ہے، چونکہ ٹرم تو 3 سال کی ہے. جو بندہ آئے گا وہ 1 سال کے لیے تو نہیں آئے گا، وہ تو 3 سال کے لیے آئے گا، تو آٹومیٹیکلی ایک ٹرم کا تو گیپ بنے گا، ایک ٹرم جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا. تو اسی لیے اگر ہم کسی کو 1 سال کے لیے بنائیں گے تو پھر بھی ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں گے. تو اس لیے کہ 6 سال میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ پھر وہ 3 سال کے بعد آ سکتا ہے، جب دوبارہ اگر وہ شخص جو آیا ہوا شخص ہے وہ اگر 6 سال سے پہلے جائے تو. لیکن ضروری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سب عہدے اتنے ضروری نہیں ہیں. اگر آپ ایک سکسیسفل پاسٹر ہیں پریسبیٹیرین چرچ پاکستان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ عہدے کی ضرورت آپ کو نہیں رہے گی. بالکل صحیح ہے. پاسبان سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں ہے. جب آپ پاسبانی خدمت سے، اس کا مطلب ہے کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید کچھ ایڈیشن کرنا چاہیے. میں موڈریٹر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ایک ریفرنس جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک کیتھولک پریسٹ ہیں انتھونی ڈی میلو، ان کی کتاب میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی، تو اس میں نے پڑھا تھا کہ اگر میرے پاس ایک پریسٹ، پاسٹر یا فادر آتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک فرشتہ بھی آتا ہے، تو میری جو زیادہ رسپیکٹ ہے وہ پریسٹ
یا فادر کے لیے ہوگی یا پاسٹر کے لیے ہوگی. اس لیے کہ پریسٹ کے یا فادر کے یا پاسٹر کے ہاتھ میں جو ہے وہ مسیح یسوع کا بدن ہوتا ہے. مطلب یہ الوہیت ہے, یہ الہیاتی اختیار ہے, ڈیوینٹی ہے, یہ قادر مطلقیت کا پیغام ہے ایک پاسٹر کے ہاتھ میں. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ کسی پاسبان کے لیے پاسبانی سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے. ماڈریٹر صاحب, کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب مطلب میں ایک ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ طاقت کے حصول کے لیے آپ ایک جنگ لڑ رہے ہوں, طاقت کے حصول کے لیے میں بات کر رہا ہوں, تو کیا آپ آسانی سے پاسبانی خدمات پلپٹ کے اوپر, آلٹر کے اوپر سر انجام دے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاسبانی خدمت بہت افیکٹ ہوتی ہے, چونکہ ایک پاسبان اس کا خدمت کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے. اس نے گھروں میں وزیٹیشن ہے, اس کی ہے, لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہونا ہے, لوگوں کے اس کے یہ کام صرف سنڈے کو نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ سنڈے سے زیادہ کام جو باقی دنوں میں ہوتا ہے. آپ کسی ہاسپٹل میں کسی اپنے کلیسے کے فرد کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں, ان کے گھر جا رہے ہیں, ان کی شکرگزاری کی عبادت میں, ان کی خبرگیری میں, ان کے دکھ سکھ میں, ان کی مشکلات میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ تو روز کے کام ہے, یہ تو اس میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے, ایک دن کا بھی, ایک گھنٹے کا وقفہ بھی نہیں ہے. پاسٹر تو 24/7 کا ملازم ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا ملازم ہے, وہ خدا کا خادم ہے, یا وہ کلیسیا کا پاسبان ہم کہتے ہیں, لیکن وہ جو امپلائی ہے وہ تو خدا کا, خدا کو اس نے جواب دینا ہے. اپنے عہد پہ یہ ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم ان بھیڑوں کے اللہ بانی کی جو بخوبی حساب آپ کو دینا پسند کریں گے اور دیں گے. یہ عہد کا ایک ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے انتظامی امور کے ادارے ہیں پاسبانوں نے ہی وہ چلانے ہیں. بے شک یہ تو ہے, جو اہلیت رکھتے ہیں ان کو انہوں نے کردار بھی ادا کرنا ہے. لیکن یہ کہ پھر انہیں زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے. اوکے, انہیں پھر اپنی ایکسٹرا آرڈنری خدمت کرنا پڑتی, اس لیے کہ وہ کلیسیا کو بھی نظر انداز نہ کریں. یہ پہلی بیسک خدمت ہے, بعد میں باقی کام کو کریں. بالکل صحیح. تو یہ ضروری ہے کہ پہلے جو ان کی بنیادی خدمت ہے, جو پاسبانی خدمت ہے, وہ اس سے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں, اب میں نے کہا کہ پاسبان بہت بڑا اختیار ہے, میں اس کی بالکل ببلیکل لاجیکل بات کروں گا. دنیا میں بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والا شخص جب ہم تدفین کرتے ہیں, کتنا مرضی اختیار کسی انسان کے پاس ہو, دنیاوی اختیار, تو یہ پاسبان کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں مٹی میں مٹی, خاک میں خاک اور راکھ میں راکھ کو سونپتا ہوں. یہ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی نہیں کہہ سکتا اپنے کسی چیز کو. بہت بڑا اختیار ہے یہ. اب دیکھیں دنیا میں کتنا بڑا اختیار ہو, ایک باپ کتنا پاورفل ہے, دنیا میں انٹرنیشنل اختیارات اس کے پاس آ جائے, بین الاقوامی سطح کا لیڈر بن جائے, کیا وہ یہ کہے گا اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کسی ازدواجی بندھن میں باندھتے ہوئے کہ میں آج تمہیں دونوں کو شوہر اور بیوی قرار دیتا ہوں؟ بالکل. یہ صرف ایک پاسبانی اختیار ہے, یہ پاسبانی اختیار ہے. بے شک. اور یہ اختیار انسان کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ خدا کا دیا ہوا اختیار. بے شک, کیونکہ وہ خدا کا خادم ہے اور خدا کا دیا اختیار ہے. اب خدا کی کلیسیا میں بچوں کو شامل کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آج بپتسمہ دیتے وقت اس کی مخصوصیت کے وقت ہم کہتے ہیں کہ آج میں اس بچے کو, اس بیٹی کو, اس بیٹے کو خدا کی کلیسیا میں, مسیح کے بدن میں, مسیح کی کلیسیا میں شامل کرتا ہوں. بے شک کلیسیا میں اور جتنا مرضی بڑا ہوتا ہے, لیکن کوئی اور شخص تو نہیں کہہ سکتا. اس طرح اور بڑی ایگزامپلز ہیں, لیکن اس سے بڑا دنیا میں نے اختیار دیکھا نہیں ہے کوئی. یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے. ناظرین, میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ میں نے ماڈریٹر صاحب کے ساتھ میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے, پورے پاکستان میں آلموسٹ سفر کیا ہے, لیکن یہ جہاں بھی ہوتے تھے یا ہم جہاں بھی ہوتے تھے, ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ سیٹرڈے ایوننگ تک لاہور پہنچ جائیں, اپنے چرچ پہنچ جائیں, چونکہ انہوں نے یہ تہیا کیا ہوا تھا
کہ میں نے جو سنڈے کی عبادت ہے وہ میں نے اپنی کلیسیا کے ساتھ جو ہے وہ کرنی ہے، اور میں اس بات کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو مذہبی رہنما ہوتا ہے یا پاسبان ہوتا ہے یا اپنے چرچ کا جو انچارج ہوتا ہے، اس کی ساری کلیسیا اس کے اپنے خاندان کی مانند ہوتی ہے، بیٹوں بیٹیوں کی مانند ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ ناظرین آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی کلیسیا ہے، جو کانگریگیشن ہے، وہ اپنے سارے دکھ اور سکھ اپنے پاسٹر صاحبان کو بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور ان سے وہ گائیڈ لائن لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ماڈریٹر صاحب نے پاسبانی خدمات کی جو اوصاف ہیں اور جو ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں انہوں نے بیان کی، یقیناً قابل تحسین ہے، اور خدا کا ممسوح ہونا بے شک خدا کی طرف سے با اختیار ہونے کے مترادف ہے۔ پاسٹر صاحب، بطور ماڈریٹر، الیکٹ ماڈریٹر، کو ماڈریٹر پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان، جو ہمارے ادارے اس وقت بدحالی کا، پست حالی کا شکار ہیں، اور جو چرچ کے اندر چھوٹی چھوٹی قباحتیں پیدا کی ہوئی ہیں نفرت، حسد، بغض کی بنیاد پر، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکانزم ہے کہ ان چیزوں سے چرچ کو جو ہے وہ مبرہ کیا جائے، چرچ کو اس تمام جو آلودگی ہے اس سے پاک کیا جا سکے؟ جی جو صاحب، ہر مسائل کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوتا ہی ہے، یقیناً ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خدا کے ادارے ہیں، خدا کے لوگوں نے قائم کیے ہیں، اور خدا کی خدمت کے بڑھاوے کے لیے قائم کیے گئے، بلا شبہ۔ اور جتنا ان اداروں کے وسیلے سے ایونجلزم ہوا ہے یا خدا کے کلام کو فروغ ملا ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ بے شک نہیں۔ اب یوسیج کی بات کرتے ہیں تو یوسیج میں جب ہر صبح ہر وارڈ میں، پرائیویٹ روم میں، جب ہماری جو سٹافس تھیں، جو کرسچن سٹاف تھا، سب سے پہلے چیپل میں ڈیووشن ہوتی تھی، پھر ہر وارڈ میں ڈیووشن ہوتی تھی، اور بلا امتیاز بغیر کسی مذہبی تفریق کے لوگوں کا علاج ہوتا تھا۔ تو سب سے بالکل پہلے صحیح۔ ایونجلزم ہوتا تھا۔ تو یہ میڈیکل کے ادارے جو تھے یا تعلیمی ادارے تھے، ان کا مین پرپس تو تھا بشارت کرنا، ایونجلزم کا۔ ایونجلزم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے ایونجلزم کو مائنس کیا ہے جی اور بزنس کی طرف آئے ہیں، تو اداروں میں خرابی آ گئی۔ ہمیں سب سے پہلے ان اداروں میں اعلیٰ اور اتم درجہ ایونجلزم کو دینا ہوگا۔ اوکے۔ یہ میکنزم ہے۔ جب ہم اس کو واپس لائیں گے، خدا کے جلال کے لیے اس کی گلوری کو واپس لانا چاہتے ہیں، گلوری بلڈنگ سے واپس نہیں آتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں تو یوسیج کی گلوری بلڈنگ سے نہیں آئے گی۔ یوسیج کی گلوری اس وقت آئے گی جب خدا کے نام کو جلال ملنا شروع ہوگا، اور خدا کے نام کو جلال اس وقت ملنا ہوگا جب اس میں خدا کے کلام کی تبلیغ ہونا شروع ہوگی۔ بالکل صحیح۔ ہمارے اسکولوں میں کیا ہے، اسکول میں ہمارے جو اسکولز ہیں ان میں بھی یہ فالٹ کر گیا کہ ہم اس کو پروفیشنلزم کی طرف لے گئے، وہ بزنس پر وہ چلے گئے۔ جہاں اسکولوں میں عبادت تھی، ڈیووشن تھی، خدا کا کلام تھا، جس طرح ماضی میں تھا، وہ اسپرٹ اب نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ آپ خود جانتے ہیں جو ہمارے اسکول تھے، ہمارے بورڈنگز تھے، ہمارے ہاسٹلز تھے، آج ہمارے بچے جو وہاں پڑھے ہیں ان کی روح کے اندر بائبل رچی بسی ہوئی ہے۔ بے شک ایسی ہے، کیونکہ ان کا پرپز یہ تھا۔ آج ہمارے بچے بائبل کی تعلیم سے، اداروں سے محروم ہیں۔ وہ اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں، کلیسیاؤں میں اگر وہ سیکھ رہے ہیں تو یہ اور بات ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ادارے بنائے گئے وہ ادارے اس مقصد کے لیے نہیں رہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں یوسیج کو بحال کریں، کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ اس میں ایونجلزم پہلے کرنا شروع کریں۔ ایسی میں سمجھتا ہوں یوسیج کو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور دعاؤں کے ساتھ کلیسیاؤں کو میں سمجھتا ہوں اویئرنیس چاہیے۔ ہمارے جو لوگ ہیں، بہت ذمہ دار لوگ ہیں ضروری کی چرچ میں، جس طرح آپ جیسے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو میڈیکل کے لوگ ہیں، جو اس میں ایکسپرٹس ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کا بھی مشورت لینی چاہیے، تاکہ جو ہمارے کلیسیاؤں میں نوجوان بیٹے بیٹیاں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بزنس مینز ہیں، اچھے ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں انہیں ان کی کانسلٹیشنز بلانی چاہیے،
ان سے ہمیں مشورے لینے چاہیے تاکہ جو ٹیلنٹ ہے چرچ کے اندر، جو کلیسیا کے اندر، ہم اس سے بینیفٹ لیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب ایسی کال کریں گے تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سروسز دیں گے اور بغیر کسی کاسٹ کے دیں گے. درد رکھیں گے ایسے کہ ہمارا ادارہ ہے، لیکن ہم افسوس ہے کہ جو لوگ، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں انڈیویجولی اس کو کروں. انڈیویجولی یہ کبھی نہ کو کر سکے گا نہ ہوگا. بالکل ایسی. یہ متحدہ ہمارے چرچ کے ادارے ہیں، یہ ہماری کمیونٹی کا اثاثہ ہے، ہماری قوم کا اثاثہ ہے، اور اب اس میں ہمیں بطور قوم کردار ادا کرنا پڑے گا. بالکل ضرور. ماڈریٹر صاحب، چرچ عبادت پہلی ترجیح ہے. جس طرح جب ہم مطلب ٹین ایج میں تھے تو میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ چرچ پلیٹ فارم سے بہت سے اپرچونیٹیز یوتھ کے لیے جو ہیں وہ مہیا کیے جاتے تھے. کیا آپ کی زیر سرپرستی یا پریسبیٹیرین چرچ کے پلیٹ فارم سے ہماری یوتھ جو ہے ان کے لیے کوئی اس طرح کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا کیریئر جو ہے یا اپنی زندگی کا مستقبل جو ہے وہ اس کو بہتر بنا سکیں؟ ڈیفینیٹلی جو سبھی میں سمجھتا اس کی ضرورت ہے. اب زیادہ ضرورت ہے ماضی سے، اس لیے کہ کوئی بھی کلیسیا، کوئی بھی ڈینومینیشن ہے، اس کے 4 جو پہلو ہیں، کلیسیا کے 4 فیکشنز جو ہیں، کلیسیا کے 4 حصے جو ہیں، جب تک وہ فعال نہیں ہوتے وہ اتنی دیر تک چرچ گروتھ نہیں کر سکتا، وہ بابرکت نہیں ہو سکتا. پہلا سنڈے اسکول منسٹری، بالکل صحیح. دوسرا اس کے بعد ہے یوتھ منسٹری، تیسرا ویمن فیلوشپ، اور چوتھا ہے کانگریگیشن. اوکے. کانگریگیشن لاسٹ پہ بنتی ہے جب اس کی سنڈے اسکول چل رہا ہے، یوتھ کام کر رہی ہے، اس کی ایکوائر کام کر رہی ہے، ویمن فیلوشپ جو ہے وہ خواتین اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو یہ سارے مل کے پھر کلیسیا کا وجود بن جاتا ہے. تو اگر یہ چیزیں نیچے سے مائنس نکال دیں تو پھر تو ہوا میں بلڈنگ کھڑی ہے. بالکل ایسی ہے. تو کلیسیا کی جو عمارت ہے وہ ہوا میں نہیں ہونی چاہیے. اس کی بنیاد اسی پہ ہے کہ وہ ہماری سنڈے اسکول منسٹری، ہمارے یوتھ منسٹری، اور اس میں جب یوتھ کے لیے مواقع ہوں گے اور خواتین کے لیے مواقع ہوں گے، ہماری جو بیٹیاں آج کل بہت اچھے مارکس لے رہی ہیں، بڑے اچھے نمبروں میں، امتیازی نمبروں میں پاس ہو رہی ہیں، جب وہ یوتھ میں ہوں گی تو چرچ کی جو خدمت ہے وہ پھلدار ہوگی زیادہ. اور اس کے بعد جو کلیسیا کے لیے ساری چیزیں، چونکہ آنے والے وقت میں وہ یوتھ ہی کلیسیا کی لیڈرشپ ہے، وہ ہماری جو نوجوان بیٹیاں پڑھ کے آ رہی ہیں وہی آنے والے وقت کی کلیسیاؤں کی قیادت ان کے پاس ہوگی، وہ کلیسیاؤں کی نمائندہ خواتین ہوگی، بزرگ بنیں گی، وہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ ڈیفینیٹ ہمیں ان چیز پہ سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین، میں چیزوں کو رگیدنا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا. بے شک ماڈریٹر صاحب نے ہمارے بہت سے سوالوں کے بڑے ڈپلومیٹک وے میں جوابات دیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پریسبیٹیرین چرچ جس مقام پہ کھڑا ہے وہاں پر اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، وہاں پر یونیفارمٹی کی ضرورت ہے، ایکتا کی ضرورت ہے، ون اسپرٹ کی ضرورت ہے. اور میں ماڈریٹر صاحب آپ کا اس بات کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بالکل بھی یہاں پر کسی ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. آپ نے ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی کہ بطور قائد پریسبیٹیرین چرچ کی قیادت ہونے کے ناطے آپ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم کسی ایک شخص کے اوپر الزام لگا کر اس کی کردار کشی نہ کریں، بلکہ آپ نے یہ ایک سائلنٹ میسج، ایک خاموش پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے چرچ کے مستقبل پہ داغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، یا کلیسیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اداروں کو تباہی کے دھانے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ باز آ جائے. جی بالکل. آپس میں اتفاق قائم کریں، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں، تاکہ اکٹھے ہو کر باہم مل کر
ایک خوبصورت, مضبوط اور کامیاب چرچ کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا سکے. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اتفاق کی, اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی. اپنی اپنی ذات کی نفی کر کے, اپنے اپنے عزائم کو پس پشت رکھ کے, اپنی انا کی جنگ جو ہے اس کو ایک پنجرے میں بند کر کے, اپنی خودی کو, اپنی خودداری کو اور اپنے جو انتقام کے جذبات ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے باہمی اشتراک کے ساتھ مشترکہ کوشش کی جائے تاکہ جو مسیح کا بدن ہے وہ مضبوط ہو سکے, تاکہ جو مسیح کے ادارے ہیں, مسیحیوں کے جو ادارے ہیں, ان کے اندر ایک نئی روح جو ہے وہ پھونکی جا سکے, لوگوں کے لیے, کلیسیاؤں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں, اپنی یوتھ کے لیے اپرچونٹیز پیدا کیے جا سکیں, تاکہ جو آج کی ہماری یوتھ ہے کل کی ہماری ایک وہ نمائندہ نسل جو ہے اس کی ترجمانی کریں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا. یقیناً بہت سی باتیں اور بھی کرنے والی ہیں, وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین تک آپ نے پریسبیٹیرین چرچ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آگاہی بخشی. یقیناً ہمارا یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. ناظرین, ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ماڈریٹر صاحب کا آج کا یہ جو پیغام ہے یکجہتی کا, اکٹھ کا, اتحاد کا, اتفاق کا, میری امید, میرا ایمان اور میرا یقین ہے کہ سب تک پہنچے گا, اور ہماری تمام جو پریسبیٹیرین چرچ کی نمائندہ قیادت ہے وہ ضرور اس پر کان دھریں گے اور یقیناً اچھائی کے منصوبے جو ہیں وہ ترتیب پائیں گے. ماڈریٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ تشریف لے کے آئے. کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہتے ہیں آج اس پلیٹ فارم سے؟ میں جو صاحب آپ کی وساطت سے اور TTN کی وساطت سے سب سے پہلے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج خدا نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, اور میں دلی طور پر آپ کو اس کے لیے پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا نے آپ کو یہ اہلیت بخشی ہے اور خدا نے آپ کو یہ وسائل بھی دیے, اور خداوند نے آپ کو یہ ویژن دیا کہ آپ حق اور سچ کی بات کے لیے آپ ایک چینل کا باقاعدہ آغاز کریں. سو اس کے لیے بہت بہت مبارک. میری دعا بھی کہ بہت شکریہ آپ کی سے ساری سروسز کو, خدمت کو اور زیادہ سکسیزفل بنائے, اور بالخصوص کمیونٹی کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے یہ جو چینل ہے ایک بہت بڑا ادارہ بنے اور جو برکت اور سلامتی ترقی کا وسیلہ ٹھہرے. آمین. میرا یہی پیغام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات ہم اپنے کندھوں سے بوجھ اتار کر دوسروں کے اوپر ڈالنا تو بہت آسان ہے. اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر کے دوسروں کے اوپر رکھ دے کہ یہ فلاں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو, چونکہ حق اور سچ کی بات ہے اور سچ کے سوا کچھ نہیں یہاں کہنا چاہیے. آمین. سچ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ کرنا چاہیے. جہاں جہاں ہم جس حالت میں ہیں, جس مقام پر ہیں, جس پوزیشن میں ہیں, ہم اس بات پہ غور کریں کہ میں اس میں کیا کلیسیائی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. ہمیں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں جب ہر شخص اپنے آپ کو ایویلیویشن کے لیے پیش کرے گا, ہماری کمزوری یہ ہے کہ نہ ہم اپنے آپ کو خود ایویلیویٹ کرتے ہیں, نہ ایویلیویشن کے لیے کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اپنی ایویلیویشن کس سے کروا ہی لیں. ایسے تو ہمیں خود بھی اپنی کرنی ہے اور دوسروں کو موقع دے کہ وہ آپ کو ایویلیویٹ کریں. اگر کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا غصہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اصلاح کے لیے لینا چاہیے. اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ میری اصلاح کے لیے, تو میں اس کو اصلاح کے زمرے میں لوں, نہ کہ میں الزام کے زمرے میں. جہاں جو میری بات کسی کو پسند نہیں ہے تو میں سمجھوں کہ میں کیسے اس سے کنارہ کشی کر سکتا ہوں. یا جو لوگ مجھ سے سمجھتے ہیں کہ مجھ سے انہیں نقصان ہے تو میں کیسے انہیں یہ سمجھا سکتا ہوں کہ میں آپ کے نقصان کا کبھی بھی ذمہ دار نہیں بن سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں, اپنے آپ کو ریویو کریں اور اپنے
ذمہ داریوں کی تجدید بھی کریں. اگر کہیں کمزوری ہے، خامی ہے تو اس کو دور کریں، بجائے اس کے کہ لوگ آپ لوگوں کا نشانہ بنیں اور لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ٹھہریں. بلکہ آپ برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور پاسبان ہمیں لوگوں کے لیے برکت کا باعث بننے کی ضرورت ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، آج کا پروگرام یہاں پر آج کے پروگرام کے حد تک ختم ہوتا ہے، لیکن سچ کا یہ سفر جاری رہے گا کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. آئندہ پروگرام میں اجازت دیجیے. پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری، آپ کا میزبان طارق سراج چودھری اور میرا کیمرہ مین طارق پیارا آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.